बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल का अगर आप अरसा देखें तो हमारे मुल्क के अंदर जो जराइम की नौइयत है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हुई है, स्टैटिस्टिकली भी और प्रैक्टिकली भी। इसमें एक जो कॉज़ है जो मुख्तलिफ़ जराइम सामने आते हैं वो उन रिश्तों के आते हैं जो कि रिश्ते महरम होते हैं। माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है, या खाला अपने बहन के बच्चों को कैसे कत्ल कर सकती है, या बाप कैसे जहर दे सकता है। ये वो रिश्ते थे जो महरम थे, जिन पे इत्तमाद किया जाता था। लेकिन इन सारों की अगर आप एक केस स्टडी ले तो आपको अंदाज़ा होगा कि बुनियादी तौर पे इनमें दो ही वजूहात आती हैं। या गुर्बत वजह बनती है इन जराइम की, या ख़ानदानी झगड़े, ख़ास तौर पे जो कि मियाँ बीवी के झगड़ों से शुरू होते होते इतने फैल जाते हैं फिर उनको कहीं से तज्ज़िया करना या उनका तस्फ़िया करना या उनको पिन पॉइंट करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ानदानी इन झगड़ों से जितने जराइम की एक तब्दीली रूनुमा हुई है, उससे माशरे पूरे ने पाकिस्तान के एक करवट ज़रूर ली है। इस मौजू पे आज हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर ज़करिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का। आपके ख़यालात में तब्दीली आई अमेरिका से आने के बाद? ये तो आप सुनने के बाद अंदाज़ा होगा। और इंतहाई मोहतरम हमारी प्यारी बहन समिया रहील काजी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा आप ही से शुरू करते हैं। आपा, हमारे यहाँ आम तौर पे जब रिश्ता कायम किया जाता है तो हम कहते हैं दो ख़ानदानों का रिश्ता जो है इसको हमने जोड़ा गया है, और हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रेफर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने दीजिए, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जो रिलेशनशिप्स हैं वो अरेंज्ड मैरिज के तौर पे करें। लेकिन अरेंज्ड मैरिज के बाद फिर जो ज़हनी अगर कफ़ालत ना मिले आपस में, या अंडरस्टैंडिंग के अंदर टाइम मिले, तो वो बड़ा कम शॉर्ट टाइम होता है किसी को भी एडजस्ट करने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, अगर लड़का लड़की अपने पहले से जानते हैं तो एक ज़्यादा सहूलत मुयस्सर होगी, लड़के को भी लड़की को भी, ख़ानदानों को भी एक दूसरे के जानते होंगे। तो ये अरेंज्ड मैरिजेस क्या एक बहुत बड़ा कॉज नहीं है कि हमारे घर के ख़ानदान की जो वो कोहेरेंस होनी चाहिए थी वो नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी पसंद के सब्जेक्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरे पीएचडी का थीसिस फैमिलीज़म के ऊपर है। मैंने पढ़ा है डॉक्टर साहब। जी, तो मैंने आपको अपनी बुक भी दी थी। तो फैमिलीज़म असल में फैमिली जो है और ख़ानदान जो है वो इस कायनात की बुनियाद है। जो रिश्तों की बुनियाद बनी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले ख़ुद ये इदारा कायम किया। बीबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के आपस में उस रिश्ते असली, इसको कहा जाता है मियाँ बीवी के रिश्ते को, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कायम किया, तो इसको डिवाइनली एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। हव्वा और हज़रत आदम अपने आप को जन्नत के ज़माने से जानते थे वैसे दोनों। तो यही मैं कह रही हूँ कि ये रिश्ते असली है ना। वो तो प्रॉपर अरेंज थी, अल्लाह की तरफ प्रॉपर अरेंज थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले ये जो खुद किया ना, उनका रिश्ता खुद किया, और वो हमारी बुनियाद बना इस कायनात के, इस रूए ज़मीन के इंसानों की। उसका मतलब यही है कि इस रिश्ते को और इस ख़ानदान के इदारे को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होना था। आज जो दुनिया टूट के बिखर रही है वो इसीलिए कि वो बुनियादी यूनिट जो है घर, वो बिखर रहा है। और उसके अंदर आपने बहुत सही यानी तज्ज़िया किया कि वो जो रिश्ते जिनके ऊपर एतमाद करके ये कायनात बनी, वही रिश्ते एक दूसरे को दगा देने लगे, और वही रिश्ता जब मजबूत नहीं रहा तो फिर माशरे भी टूटने लगे और कौमें भी टूटने लगी, और वो एक दूसरे के ऊपर जो हमलावर हैं। तो आज हम इसी के ऊपर गौर कर लेते हैं कि हमें वापस अगर उस बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे तो ये कायनात बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बुनियाद तो कायम है ना जी, ख़ानदान तो कायम है, रिश्ता भी कायम है, लेकिन अब मसाइल की नौइयत बदल गई है। लेकिन नहीं है ना कायम। देखें, एक मियाँ बीवी के दरमियान अगर वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को, अभी आपने कहा कि जी माँ अपने बच्चे को कत्ल कर रही है, बाप अपने बेटे को जहर दे रहा है, या मियाँ बीवी आपस में ही नहीं है खुश। आप अब जाके देख लें कि तलाक़ों की शरह कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, खुला की शरह उससे ज़्यादा बढ़ रही है।
یہ جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کرنا ہے اور یہ جو بنیادی فیملی کی انٹیگریشن ہے اس کا ختم ہونا جو ہے. لیکن حافظ جی اعتماد جو ہے نا یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرایا جا سکتا کہ رشتے میں ہو تو کرو اعتماد. اب اعتماد تو بنیادی طور پہ وقت کے ساتھ یا تعلقات کے ساتھ یا حادثات کے ساتھ یا واقعات کے ساتھ ڈیولپ اور ایوالو ہوگا نا. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی پہلے سے جانتے ہو آدھے مسائل تو حل ہونا. نہیں جی یہ تو اب مسائل پیدا ہی ادھر ہو رہے ہیں جہاں وہ پہلے سے جو صرف لڑکا لڑکی کے درمیان تھوڑی یہ رشتہ ہوتا ہے. خاندان کا ادارہ اسی لیے بکھر رہا ہے کہ وہ جو یعنی صرف دو لوگوں کے درمیان تو معاشرہ نہیں نہ بنتا, پورے خاندان جب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ابھی میں ممبر کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں حافظ صاحب کو کہ ممبر خود اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ خاندان الگ الگ ہی رہیں تو بہتر ہے. جب ممبر یہ کہتا ہے تو پھر ہماری کیا مجال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ڈیبیٹ کو اگر ہم اس بات سے شروع کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انسٹیٹیوشن قائم, جیسے بہن نے کہا ہے ایک ادارہ ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کے قائم ہونے سے قبل کی بھی کچھ شرائط لگائی ہے. مثلاً وہ بھی بڑی زیادہ تفصیلی ہیں, میں تیزی سے بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب رشتہ دیکھو, انسان رشتہ دیکھتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد کے اوپر, رنگ, نسل, نسب اور اخلاق اور کردار کی بنیاد پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نسب کی وجہ, ایمان پہ دیکھتا ہے, ایمان کی وجہ سے, حسن پہ دیکھتا ہے, مال پہ دیکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ آلود ہوں, تم نیکی کو اور اخلاق کو پریفرنس دو. ان یکونوا, اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر رشتہ بیٹی کا یا بیٹے کا اس بنیاد پہ کیا جائے گا کہ لڑکی خوبصورت کے علاوہ خوبصیرت بھی ہے اور لڑکا خوبصورت کے علاوہ خوبصیرت بھی ہے. خوبصیرت کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا؟ ہاں, وہ انسان کو معاشرے میں چلتے پھرتے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا اخلاق اور کردار کیسا, پہلے سے پتہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی پہلے اگر بات کر لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ پہلے سے ان کا سیرت و کردار کا انالیسس کرو. اگر تم لڑکے کو اس بنیاد پہ رشتہ دیتے ہو اپنی بیٹی کا کہ وہ نیک ہے, تمہاری بیٹی اس کو پسند آ گئی تو اس کا اکرام کرے گا, اس کا احترام کرے گا. اور اگر نہ بھی پسند آئی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. تو میں جہاں سارا رشتہ جو بنیاد ہوا وہ نیکی پر, اگر نیکی کے اوپر ہم کریں, اگر نیکی کی بنیاد کے اوپر کریں تو انسٹیٹیوشن کی ابتدا دیکھیں کتنی سٹرونگ ہے. پھر صرف ایک یہ بنیاد نہیں ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں میں اس کو کسی دوسرے اینگل سے کہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصار کی عورتوں کو دیکھ لیا کرو, اور چہرہ دیکھنے کی اجازت دی, معاذ اللہ برہنہ دیکھنے کی نہیں, تو چہرہ دیکھ لیا کرو اور تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کی شکل و صورت, اگر تمہیں رشتہ ہونا ہو تو نقاب اتارا جا سکتا ہے. رشتے کے لیے عورت کو مرد کا چہرہ اور مرد کو عورت کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. رشتے نقاب اتارا جا سکتا ہے, نقاب چہرے کا ہی اتارنا نا, باقی تو کسی کی چیز کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا آپ جس سے نقاب کر رہے تھے مجھے ایک بات بتائیں, نہیں اس کو آپ نے ضرورت نقاب اتارنے, صرف آپ نے اس کو دکھانا کہ آپ کو اگر یہ شکل صورت ناپسند آئے تو آج کہہ دیں تاکہ بعد میں پوری زندگی حرام نہ ہو. بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کنسنٹ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کنسنٹ ہے لڑکا اور لڑکی کا جو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ملیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ملنے کے بجائے صرف ایک دفعہ دیکھ لیا جائے اور اگر پسند آ جائے تو صورت کا پتہ چل گیا. سیرت کا تو معاشرہ بتا دیتا ہے کہ کیسی ہے لوگ. پھر تیسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا لڑکے اور لڑکی کو, اختیار دیا ہے کہ وہ اگر ناپسند کرنا چاہیں تو اپنے والد کو کہہ دیں جہاں پہ آپ میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتی. لڑکی کو بھی اجازت ہے اور لڑکے کو بھی اجازت ہے, پہلے ہی رشتہ کرنے سے پہلے ہی اجازت ہے. اور پھر تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نکاح کریں تو نکاح کے اندر سب سے کم تکلف کریں. اب مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کا جھگڑوں سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا تعلق ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, سب سے بہترین نکاح وہ ہے, حدیث ہے, سب سے بہترین نکاح اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم تکلف ہو. بیٹی کا نکاح ہر بندہ چاہتا ہے کہ بابرکت ہو اور انسان کی یعنی بیٹی آباد ہو, لیکن ہم تکلفات کا ایسا جرادہ نکالتے ہیں کہ 20 30 اب تو یہ بھی چھوٹی رقم رہ گئی, 50 لاکھ روپے کا حال ہوتا ہے اور 1 کروڑ روپے کا کھانا کھلایا جاتا ہے. بے برکتی ہے, یہ بے برکتی ہے نا. یہاں پہ آدھے علماء یہ کہتے ہیں کہ حسب توفیق اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دینے کے اوپر وہ میں نے نہیں بات کی, میں نے تو یہ کہا کہ نکاح کے اوپر تکلف 50 کروڑ دینے جوگا ہے, وہ خرچ کرنے جوگا ہے, وہ کیوں نہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس بیٹی کو دیکھ کے کئی بیٹیوں کی آہیں لگ جاتی ہے کہ ہمارے باپ کے پاس تو یہ پیسہ نہیں ہے. جہیز کو کہتے ہیں کہ ہاں جہیز بھی اپنے حیثیت کے مطابق دیتے ہیں, تو وہاں بھی یہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا جائز ہے, لیکن مانگنا تو جائز نہیں ہے. کہ مانگنا بھی جائز ہے؟ مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. مانگنا حرام ہے,
کہ میں اچھا اب مجھے دینا جائز ہے، مانگنا حرام ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، سن لیں، حرام نہ کہیں، میں حرام کہتا ہوں، برا کہیں. نہیں برا کلچر برائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ سن لیں. حق مہر عورت کو ملتا ہے کہ مرد کو؟ عورت کو. تو مرد مانگ رہا، آپ بتائیں، اب آپ کو بات سمجھ آئیے، مرد مانگ رہا جیل، اور حق مہر تو مرد نے دینا تھا عورت کو. وہ تو شرط نکاح ہے. آپ مجھے آپ بات سمجھیے، حق مہر عورت کو دیا جاتا ہے نا، وہ شرط نکاح ہے. اب بات سمجھ گئے ہیں نا. تو اسلام کی بنیاد تو یہ تھی کہ پیسے عورت کو دینے ہیں، نہ کہ عورت سے لینے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو عورت سے جیل دیا جا رہا ہے. سنبھالنے پڑیں گے میرے خیال میں، یہیں پہ رہے. یہ جھگڑے ہو کیوں رہے؟ اگر یہ اتنی آئیڈیل کنڈیشن ہے، میں کہتا ہوں یہ آئیڈیلزم کے پیچھے ہم پڑے ہی نہیں نا. ہم نے تو یہ سارے قوانین زمین پشے پشت ڈال دیے. اور آپ تو بات ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ لو میرج سے ابتدا ہوئی. لو میرج انسٹیٹیوشن کی میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ جو ماں باپ کو ناراض کر کے اور لو میرج کر کے یہ بنیادی طور پہ ادارہ، نہیں میں بتاتا ہوں، نہیں مثال دے رہا ہوں، اگر ناراض ہے نا تو یہ ادارہ پہلے دن سے کمزور ہے. بچی کو یہ سہولت ہی نہیں میسر کہ ماں باپ کی بیک اس کے ساتھ. ارینجڈ میرج میں ماں باپ پہلے دن ناراض نہیں ہو سکتے. لو میرج میں ہو سکتا سارا خاندان ہی خوش ہو. مشکل ہے. ارینج میرج میں مشکل ہے بلال بھائی، مشکل ہوتا ہے ماں باپ کا ناراض ہونا، کیونکہ انہوں نے کی ہے. تو اپنے کیے پہ شرمندہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کو. جی جی تھینک یو ویری مچ جی. میرا خیال ہے میرے انتہائی فاضل پارٹیسپینٹس جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے مذہبی اعتبار سے اس ایشو کو اجاگر کیا. تو میں صرف اس کا تھوڑا سا سائنٹیفک جو انالیسز ہے وہ پیش کروں گا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آئیڈیلزم والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ یہ کہنا سیف ہے کہ جو اگر انڈیویجول فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، تو جو فیملیز فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہیں. اس پہ بہت سٹڈیز ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے فیملیز فیصلہ کرتی ہیں، دو خاندان فیصلہ کرتے ہیں، تو جو خاندانوں کی پرانی لڑائیاں ہیں وہ بھی اسپاؤس کے گلے میں ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کے رشتے میں آج کل ایک سٹرین آ رہا ہے، اس کی بڑی دنیاوی وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ انفلیشن ہے، لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے جی اس کا کمپٹیشن ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ پاور کا کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے، اسٹرگل پاور کا. جی بالکل، اٹ از اے پاور کمپٹیشن. لیڈ کون کرے گا؟ انسانی رشتوں میں کوئی بھی انسانی رشتے ہوں، وہ باس اور سبارڈینیٹ ہو، میاں بیوی ہو، ایون بھائی بھائی ہو، یہ پاور کمپٹیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کیا ہے، اگر ہسبینڈ کی بہت اچھی جاب ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بہت پیسے کماتا ہے، اس کا بڑا انفلوئنس ہے، بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو خاوند لیڈ کرے گا. خاوند لیڈ ویری سمپل. دیکھیں ہم اچھا یہ نہیں کہہ رہے پیسہ لیڈ کرے گا، خاوند لیڈ کرے گا. میری عرض ہم ہر چیز کو نا آئیڈیولوجیکلی تھیالوجیکلی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. اصل میں دیکھیں جہیز میں کرتے کیا ہے لوگ، جہیز میں کمپنسیشن کرتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی زیادہ پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بہت اچھا ویل ٹو ڈو دماغ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسے ہے، یہ ہماری بیٹی کا رشتہ کر لیں، ساتھ 5 کروڑ کا پلاٹ بھی دیں گے. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ میرج اکنامکلی اب وہ پھنس گیا. دیکھیں اٹ از سم تھنگ، یہ جو میرج ہے نا، اس کے لیے میرج مارکیٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی سچی اور نیک باتیں کریں، لیکن when it comes to the real situation تو لوگ فیصلہ حقائق کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. جیسے دیکھیں نا، آپ نے گھر بیچنا ہے یا گھر خریدنا ہے، اس میں کوئی خیرات نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ لیں. اسی طرح جب رشتے ہوتے ہیں تو کہنے کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نیک لڑکا چاہیے، ہمیں جسے کہتے ہیں متقی چاہیے، لیکن اس کی جب انکم نہیں ہوتی، جب اسٹیبل اس کی نیک اور متقی، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو پاور ڈائنامک سوسائٹی کے چینج ہوئے ہیں نا، اس سے نیچر آف ریلیشن شپ چینج ہوتا ہے. یہاں میں عرض کروں کہ یہاں نصیحتوں اور وعظوں سے کام نہیں ہونا. یہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان رشتوں میں بیلنس رکھنا ہے تو پھر آپ نے خواتین کو بھی پڑھانا ہے، ان کو کیپیبل بنانا ہے. اگر آپ ان کو محتاج بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف تقریریں کریں گے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں دیکھیں جو آئیڈیل گفتگو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ریالٹیز میں یہ ایک پاور کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی لوگ اپنے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آ کے واپس ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے ابھی واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ساری گیم جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ پاور کی ہے. پاور کے پیچھے جو ہے وہ اکانومی ہو, وہ فیملی ہو, وہ زمینیں ہوں, وہ جو بھی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ اگر بیلنس نہیں ہوگا دونوں کے اندر تو یہ تقوی وقوے ماننے اور یہ شریف ہونا اور یہ عاجز ہونا, یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا یہ آئیڈیلزم میں تو ہو سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلٹی میں نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں بالکل ایگری کر رہی ہوں اور انہیں کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ نا ہمیشہ خاندان نا عورت کی وفا سے قائم ہوتے تھے, لیکن اب وہ چونکہ عورت بھی پڑھ بھی گئی ہے, وہ بزنس بھی کر رہی ہے, وہ بریڈ ونر بھی ہو گئی ہے, تو اس میں نا وہ مرد کی ایگو تو ہمیشہ سے تھی. وفا کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ میری تعلیم ہو گئی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, عورت قربانی دیتی تھی بہت زیادہ. عورت اپنے نہیں مجبوری نہیں تھی, بس وہ زمانہ اور تھا. ہماری ماؤں کا, نانیوں, دادیوں کا, انہوں نے ہمیں ایک خوبصورت خاندان دیا جس میں کہا عورت کو کہ تم نے گزارا کرنا ہے جو بھی حالات ان کے پاس آپشن اور نہیں ہوگی نا, آج کی عورت کے پاس آپشنز اور ہیں. لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں کو خود ہی سمجھاتے ہیں, مرد تو تھے ہی ایسے ہی نا صدا کے, لیکن بڑے ڈومیننٹ, ہمارا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, لیکن عورت کی قربانی اور عورت کی وفا سے میری بات سنیں نا, جھگڑے کیوں زیادہ بڑے ہیں؟ جھگڑے اس لیے بڑے ہیں کہ پہلے نا جھگڑے اپنے گھر کے اندر, اپنے کمرے کے اندر ہی ختم ہو جاتے تھے. وہ عورت مان جاتی تھی کہ میں نے گزارا کرنا ہے ادھر, چاہے جیسا بھی شوہر ہے. تعلیم نہیں ہوتی تھی, اس کے پاس ذرائع نہیں ہوتے تھے, اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے. لیکن اب نا عورت کہتی ہے کہ میں کیوں مانوں, میں کیوں مانوں, میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. اس آپشنز میں مرد کا تو کچھ بھی نہیں گیا, لیکن عورت ہی بہت سفر کر رہی ہے. عورت اپنی انا کی وجہ سے, عورت اپنی ضد کی وجہ سے, اور مرد تو صدا کا ایسے ہی تھا. اپنی ضد کی وجہ سے بھی سفر کر رہی ہے. جی بہت بہت. تو نہ کرے ضد, یہ کون سی سفرنگ ہوئی جو کہ میری ضد کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آج جو معاشرے میں میاں بیوی کے جھگڑے جو بڑے ہیں نا, وہ صرف یہ سمجھ میں آئی مجھے آپ کی بات کہ کیونکہ عورت کے پاس اب پاور آ گئی ہے, چاہے وہ جاب کی پاور ہو, چاہے وہ پیسے کی پاور ہو, چاہے وہ کسی بھی علم کی پاور ہو, پاور آ گئی ہے. نانیوں دادیوں کے پاس یہ آپشن موجود نہیں تھی. وہ کہتی تھی آئے ہیں تو ڈولی پہ, جائیں گے تو جنازے پہ. نا تو انہوں نے گزارا کیا, انہوں نے گزارا کیا, لیکن اب بچیاں گزارا نہیں کرتی. وہ تو پتہ ہے کہ نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس کی ماں بھی اس کو سارا دن موبائل پر ہدایات دیتی رہتی ہے. میں سارے اپنے, میں نے آپ کو جیسے بتایا میرا فیملی سبجیکٹ ہے, میں نے اپنی بیٹی کو بھی اور اپنی بہو کی امی کو بھی کہا کہ ان دونوں بچوں کو ہم نے 1 سال ان کے اندر مداخلت نہیں کرنی. 1 سال کے بعد کرنی ہے؟ نہیں کرنی. وہ 1 سال کے بعد وہ خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. 2 سال لگتے ہیں شروع میں. وہ کہتے ہیں نا نئی مشینری اڑتی ہے آپس میں, وہ کبھی وہ گراری ایک دوسرے کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی, کبھی وہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, وہ ہانڈی میں ابال آتے پھر وہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتے ہیں. میرا معصومانہ سا سوال ہے, وہ جو ابال آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, 2 بالکل جو رشتہ میں بن جاتے ہیں نا, پہلے تو بڑا اچھا سارا وہ سینیریو نظر آتا ہے. جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن جاتے, ایک دوسرے کی ساری بدصورتیاں بھی اسے اس وقت پتہ چلتی ہیں. تو جب میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ لڑکا لڑکی پہلے ایک دوسرے کو جان لیں, دیکھ لیں, سمجھ لیں, پھر کریں تاکہ یہ ساری برائیاں ان کو علم ہو, تو پھر آپ اس پہ کہیں گے نہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے نا رشتے. ہم نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں, مسلمانوں میں نہیں ہوتے. نہیں, اب لوگ کہتے ہیں جی 10 سال میں. مسلمانوں کے اندر خاندانی نظام ابھی بھی کیوں سب سے بہترین ہے؟ وہ اسی لیے کہ ان کا خاندان کا سسٹم ابھی تک, جن کے اندر خوف خدا ہے. ممبر خاندانی نظام کے حق میں ہے؟ جی, ممبر خاندانی نظام کے حق میں ہے؟ بالکل حق میں. سارا خاندان فیملی. آپ میرے خیال میں یوٹیوب نہیں دیکھتی. قرآن کریم خاندانی نظام کے حق میں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دوسری بات ہے. آپ کو جوائنٹ فیملی کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو ہے ہی خاندانی نظام بغیر جوائنٹ فیملی کے ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. انڈیپینڈنٹلی سارے رہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو مقدمہ آپ نے اٹھایا یا زکریا بھائی نے اٹھایا نا کہ پاور شیئرنگ کی وجہ سے یہ جھگڑے ہوتے ہیں, میں اس چیز کا تو قائل ہی نہیں. اچھا, اور نہ اس بات پہ قائل ہوں کہ اگر عورت مالدار ہو یا علم والی ہو تب جھگڑا ہوتا ہے. اب رسول اللہ, میں ادھر ہی جاؤں گا جو آپ کو بیسکس کے اوپر آنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سب سے امیر تاجر ہیں, حضرت خدیجہ. کیا یہاں پہ کوئی اختلاف ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ امی عائشہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ, 2201 دین ہم نے ان سے سیکھا ہے. کیا کوئی اختلاف ہے؟
حضرت فاطمہ سب سے زیادہ متقی اور نیک انسان کے ساتھ رسول اللہ نے بیاہی ہیں. یہ تین اگر آپ فیملی کا سٹرکچر دیکھنا چاہے, ان تینوں میں آپ کو کیا پاور شیئرنگ یا کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ پاور شیئرنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے, بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, اسلام کی بنیادوں کے اگر ہم بنیاد کو ہی نہیں سمجھیں گے, جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد, اگر بنیاد یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, جو کہ صحیح فرما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں غربت کی وجہ سے تو کوئی جرم ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں غربت جرم کرتا ہے نا بھائی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حقیقت میں یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رزق کی کمانے کا. الرجال قوامون علی النساء, قرآن پاک نے اللہ کہہ دیا کہ رزق تو نے بیوی کو لے کے دینا, تو نے جو پہننا ہے وہ پہنانا ہے. مرد کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی. اچھا بات سنیں, نہیں حقوق کیوں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مرد کے بیان کیا کہ مرد نے عورت کے اور بچوں کی, میں بتاتا ہوں, بچوں کی معیشت چلانی ہے اور بدلے میں عورت نے اطاعت بھی کرنی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اطاعت ہی نہیں ہے, مرد کی اطاعت ہی نہیں ہے, اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کا سٹرکچر برقرار رہے, تو پھر ڈاکٹر صاحب والی بات درست ہے کہ پھر تو پاور شیئرنگ آ گئی. اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے وہ تمام کے تمام, اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے عورت کو بنایا, مرد کو بنایا, وہ کچھ اور چاہتا ہے, اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ اپنے خامد کی اطاعت بھی نہ کروں. ہمارا مقدمہ تو بلڈ ہونے دے, آپ اس کا جواب دیں. ہم نے آپ کی بات سنی ہے نا. اگر عورت کے اندر سے اطاعت مائنس کر دیں تو فیملی سٹرکچر کبھی قائم نہیں ہو سکتا. جتنی مرضی ٹرائی کر کے دیکھ لیں, پورا یورپ اٹھا لیں, آپ پورا امریکہ اٹھا لیں, پورا وہاں پہ طلاق کی شرح پاکستان کے اور اسلامی ممالک کی طلاق کی شرح سے 100% زائد ہے. 100% زائد ہے. کس نے کہا آپ کو؟ میں نے کہا, آپ ابھی نیٹ اٹھا لیں, ابھی آپ سرچ کر کے دیکھیں. وہاں طلاق دیتے ہوئے نا سارا خاندان اڑ کے, میں کہتا ہوں سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے اس کو. وہاں طلاقیں کم, وہاں پہ شادیوں کے بغیر بچے ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ وہاں پہ ریشو زیادہ ہے اور 200% وہاں پہ طلاق کی ریشو بڑی کم ہے. میں بات بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. اللہ کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے کسی بندے کی دماغ, عقل, کوئی چیز لڑائی حجت ہے. بات سنیں نا, رسول اللہ, میں یہی کہہ رہا ہوں, رسول اللہ نے منع فرمایا, خیرکم خیرکم لاہلہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ, دیکھیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. یہ بھی رسول اللہ نے کہا. بالکل ٹھیک ہے. بہتر ہونا, آپ کو کس نے کہا خامند کو بیوی کے لیے بہتر ہونا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ آٹا گوندنے میں بٹا دیا کرتے تھے, گھر میں صفائی کے لیے بٹا دیا کرتے تھے, جوتا گاڑنے میں بٹا دیا کرتے تھے. تو تھیسس آپ کا یہ بنا کہ آدمی آٹا نہیں گوندتا اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات نہیں کہہ رہا, میرا تھیسس یہ ہے کہ جھگڑا اس لیے ہے کہ ہم نے معاشرے میں عورت کو, آپ کہتے ہیں نا وعد و نصیحت سے اصلاح نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں وعد و نصیحت وہ واحد چیز ہے جس سے گھروں کی اصلاح ہوگی. اگر آپ عورتوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ رسول اللہ نے فرما دیا, رسول اللہ کا فرمان ہے, مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, کہ تمہارے لیے عزت اور احترام کے لائق اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو تمہارا حامد ہے. اگر تم نماز پڑھو, روزہ رکھو اور اپنے حامد کو خوش کرو گی تو جنت کے 8 دروازوں سے پکاری جاؤ گی. یہ رسول, طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ عورتیں یہ نہیں کرتی, عورتیں اطاعت نہیں کرتی. رسول اللہ نے فرمایا اگر میں حکم دیتا, غلامی کا رشتہ تھوڑی ہے, تو پھر یہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر میں اللہ چاہتا. اطاعت ایک آپشن ہے نا, اطاعت ایک آپشن, اطاعت فرض ہے تو نہیں ہے نا, صرف آپشن ہے, فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے. ہاں, اطاعت حامد کی معروف میں کرنا فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے. گناہوں کے کاموں میں نہیں کرنی, نیکی کے کام میں اطاعت کرنی ہے, معروف میں اطاعت کرنی ہے. قرآن کی آیت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, چلیں آپ نے یہ حدیث, آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, ایک حدیث بتائیں, آپ نے یہ حدیث سنی ہے, اگر مجھے اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں حامد کو کہتا. اب بتائیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مولوی کا؟ بالکل. لیکن اب بات ہے بلال بھائی, پھر بھی اگر ہم حدیث سن کے بھی چوچ رہا, ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت یہ جذبات لے کے جائے کہ میں حامد کی اطاعت کروں گی, پھر حامد ظلم کرے تو ہم اس کے ساتھ کریں. ایک حدیث کی بنیاد پہ جو باقی حقائق ہے نا ان کو پس پردہ رکھ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اطاعت کرے تو گھر چلے گا, ختم ہوگی بات, بس ختم ہوگی بات. اطاعت کرے, اگر اطاعت کرنے کے بعد بھی حامد ظالم ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے. میں تو اس چیز کا قائل. اب اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ ایک عورت اطاعت گزار ہے اور حامد کی بات مانتی ہے, پھر بھی حامد ظلم کر رہا ہے تو سارے دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو اس کے بعد آنا ہے وقفے کے بعد, کیونکہ آپ کے پاس زیادہ آرگومنٹ ہوگا. حضور یہ تھیسس نہیں قائم ہو سکتا, کیونکہ اس کا مطلب باقی ساری دنیا میں پھر خاندان چلنے ہی نہیں چاہیے. تھیسس ہے قرآن و سنت کے مطابق معاشرہ کریں گے تو چل جائے گا.
اگر انسانی معاشرے نہیں چلتے, اگر انسانی معاشرے نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آئیڈیل معاشرہ, چائنا کا معاشرہ کیسے چلتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ان معاشروں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ طلاقیں. جاپان کا کیسے چلتا ہے جہاں زیرو ریٹ ہے طلاق کا؟ یہ آپ تجزیہ کریں کہ اسلامی معاشروں میں طلاق کی ریشو بہت کم ہے بنسبت. جاپان میں زیرو ہے, چائنا میں زیرو ہے. آپ ان معاشروں کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ بلال بھائی یہ زیرو کر وہاں پہ نہیں ہے نا, وہاں پہ طلاقیں نہیں ہے, وہ کلچر وجہ ہے, شادی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جاپان میں ایسا نہیں ہے, یہ بالکل غلط فہمی ہے. جاپان کی عورت جاپان کی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھی روایات ہیں, وہ اپنے مذہبی طور پہ بہت مذہبی ہیں, کسی بھی قوم کے لیے وہ ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں, کیوں ہے؟ ہم مذہب کو دلیل تو بنا رہے ہیں, ہمیں اپنے لیکن معاشرے کا سوچنا چاہیے. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا. میرا اختلاف یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک طرف, اور یہ میں سوال نہیں کر رہا, بات آپ اپنی جواب دیجیے گا جو آپ نے دینا ہے. ایک طرف علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب اطاعت کرنی چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, الگ ہو جانا چاہیے. اب الگ بھی ہو جانا ہے, اطاعت بھی کرنی ہے, تو ایک بند کمرے میں بھی اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو پھر یہ ساری احادیث سنانے کا فائدہ جو ہے وہ مجھے نہیں نظر آتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے, اس پیمانے سے جس پیمانے سے دیکھنا چاہیے. آپ کی دیکھیں جی, میں کچھ بنیادی کلیریفیکیشنز ہیں. ہم نے ایک سٹیٹسٹکس تو دیکھ لی کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کم ہے اور دوسرے معاشرے میں طلاق زیادہ ہے, ہینس وہ تباہ ہو گئے. خیال ہے, حالانکہ کوالٹی آف میرج تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ جہاں ڈنڈا سوٹا کتنا چلتا ہے, او بھائی اس ڈنڈا سوٹا تو گالی گلوچ سے بہتر ہے کہ طلاق ہو جائے. ڈنڈا سوٹا بھی حرام ہے. اچھا سنیں, پہلی تو بات یہ کوالٹی آف میرج پہ سائنٹیفک سٹڈیز ہیں, یہ موقع نہیں ہے ان کے ایکسیلنٹ. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سلیکٹیو ایویڈنس ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اطاعت کا ایک حکم ہے, عالم دین ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن قرآن مجید کی ان سینکڑوں آیات کا کیا کریں گے جہاں کہتے ہیں کہ انسانوں کی تکریم ان کے تقوی سے ہے, جینڈر سے نہیں ہے. بے شک یہ تو آیت ہے قرآن کی, ان اکرمکم عند اللہ آپ سلیکٹیو بات نہ کریں. اچھا, یہ اگر ہم یہی ایک منترا گائیں گے نا اطاعت, تو اس کا مطلب ہے اس کا اکانومی, ایک منٹ میری یہ سنیں, اس کا اکانومی میں, اس کا نالج میں, اس کا معاشرت میں, اس کا معیشت میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ رانی بن کے گھر بیٹھے گی, ایسے نہیں ہے. ہم نہیں, میں ایک عرض کروں, 21st سینچری میں آپ کی معیشت معاشرت نہیں چل سکتی اگر آپ کی 150 ملین ویمن کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی. تو یہ اطاعت کا نیریٹو نہیں چلے گا. میں ایک عرض کروں, بے شمار علماء دین ہیں, میں ان کی بھی بات کا احترام کرتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سجدے والی جو حدیث مبارک ہے وہ کسی کنٹیکسٹ میں ہوگی, لیکن بہت جگہ ایسی بات ہے کہ دیکھیں اپنی رائے قائم کرنی, کیا عورت کو مرد کے سامنے اپنی رائے نہیں دینی چاہیے؟ میں نے تو خود مثال پیش کی, خدیجہ کی تجارت کی اور امی عائشہ کے علم کی, میں نے تو آپ کو پہلے مثال پیش کی. تو ایک اور بات دیکھیں, میں اس کو اس طرح لے کے جاؤں گا, بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو تھیالوجیکل کانٹیکسٹ میں لیں اور پاسٹ کی آئیڈیالوجی کو ہم کہیں کہ وہ بڑا اچھا. اصل بات یہ ہے کہ جو ماڈرن معاشرے آئیڈیالوجی کو آج امپلیمنٹ کیسے کریں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. میری یہ سنیں نا, یہ رسک سوسائٹیز ہیں. جب پوسٹ انڈسٹریلائزیشن آتی ہے نا تو فرد امپاور ہوتا ہے, رسک آتا ہے. اس رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کو مینیج کرنے کے لیے سسٹم ایوالو کرنے پڑتے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ جناب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ انتہائی انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن اٹین کر لیتا ہے, ایک لڑکی بھی انتہائی ہائی ٹیک ایجوکیشن لیتی ہے, ان کے کیریئر ڈائنامکس ہیں. اب ان کے بابا جی کہیں کہ پیچھے گاؤں میں جا کے فلاں لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لو, وہ نہیں کریں گے. حقائق کو ذہن میں رکھیں, ان کا سے دیں, ان کو اختیار اور ان کے دیکھیں. نہیں دیکھیں, اگر اختیار ہے تو پھر اطاعت کہاں ہے؟ اختیار شادی کا تو اختیار ہے لڑکے کو کہ جہاں کرنی ہے. شادی کے بعد اختیار ختم ہو گیا دونوں کا. انہوں نے کہا کہ بابے کی بات نہیں مانیں گے, میں کہا وہ تو اختیار ہے. ایک اور بات میں عرض کروں,
میں نے بالکل نہیں کہا تھا، یہ بات میری نہیں ہے کہ اگر ویمن امپاورڈ ہوں گی تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، بلکہ وہ امپاورڈ ہوں گی تو بیلنس آف پاور آئے گا. دیکھیں نا، دونوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی میں، دونوں بچوں کی تعلیم میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایکویلٹی ہمیشہ ریلیشن میں بیلنس رکھتی ہے. یہ جو بیلنس والی آپ کی تھیسس ہے نا، یہ ساری صورتحال لے کر آتی ہے ایک معاشرے میں جس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے. اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دیکھیں اب یہ ساری دنیا اس فلسفے پہ چل رہی ہے نا، اور اس میں بڑے بڑے کامیاب، بہت کامیاب معاشرے چل رہے ہیں. ہم جس معاشرے میں اپنا تھیسس ڈالنا چاہتے ہیں اطاعت والا، وہاں پہ کامیابی اتنی کیوں نصیب نہیں ہوئی ہمیں؟ بلال بھائی، میں بہت ادب سے یہ اختلاف کروں گی آپ دونوں سے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور انہوں نے جو نظام دیا ہے یا اس کو مانیں گے اور یا اس کو نہیں مانیں گے. یہ تھیالوجی اس نظام کو سمجھیں گے، یہ تھیالوجی سمجھنے میں اختلاف آتا ہے، مانیں گے کی بات نہیں ہے. آپ نے صرف مسجد میں اور صرف جانماز پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. آپ نے پورے نظام کو اگر ماننا ہے تو پھر آپ مسلمان ہیں. لیکن اس نظام کو جب آپ سیاست میں اور معاشرت میں لے کر آئیں گے تو آپ کی انٹرپریٹیشنز ہوں گی. وہ نظام جو ہے وہ آپ معاشرت میں بھی لے کے آئیں گے. وہ دین ہے، لائف سٹائل ہے پورا. یہ نہیں ہے کہ آپ جب نکاح کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے. آپ پھر کیوں خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں؟ کوئی میں نے بہت بڑے سے بڑا سیکولر آدمی بھی شادی کرتا ہے تو وہ پھیرے نہیں لگاتا. خطبہ نکاح تو شرط بھی نہیں ہے. وہ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جی نکاح جب ہوتا ہے تو جو بھی ہے، لیکن ہمارا جو اپنا دین ہے، جو لائف سٹائل ہے، اس میں میاں کے الگ حقوق ہیں اور بیوی کے الگ حقوق ہیں. وہ جب ہم اسے نہیں اوبے کرتے تو جھگڑے بڑھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو نظام قائم کیا، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہر چیز کو پاس سے نہ لے کے جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں نمونہ کامل ہے. مجھے صرف 3 ایسے بتا دیں حقوق جو وائلیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. وہ کون سے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں؟ اپنے ذاتی بات بتاتی ہوں کہ آج بھی جن گھروں میں، جن خاندانوں میں وہ روایتیں چل رہی ہیں کہ مرد عزت کرے، مرد محبت کرے اور مرد حفاظت کرے، یہ اس کی 3 بنیادی. تو ایکسٹرا میرٹل ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں تو ہیں، وہ بغیرت ہیں لوگ. تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے نا. جو دین کا حصہ نہیں ہے، معاشرے کو مکمل کیوں نہیں دیکھتے؟ اچھا بلال بھائی، ایک چیز کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ایک جملہ کہا ہے، زکریا صاحب نے، کہ عورت کو بھی معیشت اسی طرح کنٹریبیوٹ کرنی ہے. یہ اصل میں آپ اگر نقطہ اختلاف سمجھیں، ہمارے اسلام کے اندر میں مثال، ہاں اب بات سن، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرض نہیں ہے عورت کے لیے معیشت، انہوں نے فرض بنا کے، لیکن کتنی بڑی بات سمجھیں، فرض نہیں ہے. یہ فرض کس کے اوپر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فرض کس کے اوپر ہے؟ یہ فرض مرد کے اوپر ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، میاں بیوی کے ادارے میں معیشت کا کمانا فرض مرد کے اوپر ہے اور معاشرت کو چلانا عورت کے اوپر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر کے اندر بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے، گھرداری کر رہی ہے، تو وہ کیا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی؟ یہ عجیب نظریہ ہے کہ عورت گھر کے اندر بچے کو بھی پالے، عورت خامند کے کپڑے بھی استری کرے، عورت کھانا بھی پکائے اور پھر اس کو باہر معیشت بھی کمانی ہے. یہ آپ اس کے اوپر دوہری لائبلٹی ڈال رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دوہری ذمہ داری ہے عورت کے اوپر. عورت نے کنٹریبیوٹ، عورت بہترین ماں کنٹریبیوشن ہے. برتن دھوئے تو اس کے اوپر ظلم ہے، باہر وہ برتن دھوئے تو جی وہ جاب کر رہی ہے، وہ خاوند کی ڈانٹ کھائے تو وہ ظلم ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی کام تو کرے، کسی کوئی اس کا یعنی باس کی نوکری جائز ہے، خاوند کی اطاعت نہیں جائز. کون کہہ رہا ہے اطاعت نہیں جائز؟ یہ نقطہ نظر تو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ عورت نے بھی، انہوں نے کہا 1.5 ملین اگر عورت کام نہیں کرے گی تو کنٹریبیوٹ. اور جناب وہ اپنے گھر کے جو امور ہیں، ان بچوں کو جو پال رہی ہے، وہ خاوند کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی. وہ پورا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کا کنٹریبیوشن سارا آنکھوں پہ ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں ملکہ بن کے رہے، بے شک عورت گھر کی ملکہ بن کے رہی، یہ اس کے لیے زیادہ عزت کا مقام ہے. بچوں کی تو والدہ اب خاوند کی ملکہ ہے، ملکہ بن کے رہنا چاہیے کہ غلام بن کے رہنا چاہیے؟ نہیں، غلام کی بات نہیں ہے. وہ باہر لوگوں کی غلام بن کے رہنا قبول ہے، گھر میں عزت سے رہنا قبول نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ باہر بھی باس ہے، آپ کیوں باہر کیسے باس ہے؟ باہر کوئی نہیں. عورت کی عزت ہم نے معاشرے میں دیکھ لی ہے، اللہ معاف کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کون سی دنیا دیکھی؟ میں پاکستان میں دیکھ لیں، عورت ڈیوو کے اوپر جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
کام کر رہی ہے نا, وہ روٹی کما رہی تھی, ہم نے پروگرام کیا تھا نا, اس کا کردار غلط ہوا نا, اس کا ظلم ہوا نا, تو کیونکہ کیا وہ گھر میں ظلم ہو سکتا تھا؟ اچھا, جس مرد کا کردار میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس سے مرد بھی وکٹم بنتا ہے نا. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت باہر نکل کے زیادہ مظلوم ہے بنسبت گھر کے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, عورت باہر نکل کے زیادہ مظلوم ہے بنسبت گھر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے جھگڑوں کی جو بنیاد بنا وہ اطاعت خاتون بنا, اور بس. نہیں, میں تو میں حامد کی بدتمیزی کا بھی اس میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی حصہ ہے, حامد کا بھی حصہ. ممبر ہی اس کو اصلاح کرے گا نا, ہننا لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن. تمہاری سسر کا رول ہے کوئی؟ ہاں, سسر کا رول ہے کوئی؟ اب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, اس کے اوپر الگ پروگرام ہونا چاہیے. اسلام کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے نا خاندانی نظام کی مخالفت ہے, ہم جوائنٹ فیملی آئسولیٹڈ چیزوں کو کیوں سمجھتے ہیں؟ وقفہ لینا ہے, واپس آنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں معذرت پہلے تو میں آپ کو وقت بڑا کم دے رہا ہوں بات کرنے کے لیے, حکم فرمائیے. دیکھیں, ہم بہت سی باتیں کلچر کی مذہب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. کیا بالکل ٹھیک ہے, اور ہم اس ڈسکشن کو مذہب ورسز نان مذہب ڈکلیئر کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے آنریبل کولیگ نے کہا کہ بچوں کی ذمہ داری, تربیت کی ذمہ داری عورت پہ ہے, مرد پہ بھی ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا. بالکل. بچوں کی سوشلائزیشن, اس کی ایجوکیشن, ان کو ٹائم دینا, کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. فار گاڈ سیک اپنے کلچر کو مذہب کے کھاتے میں نہ. نہیں, مذہب کا یہ کلچر ہے مرد کی کمائی. میں آپ کی بات, آپ جس کلچر کی بات کرتے ہیں اس میں تو مرد 4 مہینے گھر ہی نہیں آتا, وہ تو جہاد کر رہا ہوتا ہے یا وہ جنگ میں ہوتا ہے. آپ کی بات, اس نے بچوں کا کیا ٹائم دینا. ایک منٹ, میں نے آپ کی بات سنی ہے نا خاموشی سے, آپ بھی سنیں. اب تبلیغ. نمبر 2 بات, کپڑے دھونے اور برتن دھونے, یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ خاتون نے کرنا ہے, یہ مرد بھی کرے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہم کلچر, اپنی کلچرل ساؤتھ ایشین پریکٹسز ہے نا, ان کو مذہب کا رنگ دیں تو یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں, میری انڈرسٹینڈنگ میں اور بہت سے علماء کی انڈرسٹینڈنگ میں میرج ایک سول کانٹریکٹ ہے مرد اور عورت کے درمیان. اسلام نے فریم ورک دے دیا کہ ایک دوسرے سے شفقت, محبت اور دیانتداری اس فیملی کو ڈیولپ کرنا ہے. اس میں برتن کس نے دھونے, یہ ان کا میوچل کانٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہاں برتن کپڑے کس نے دھونے ہیں, بچوں کو اسکول کس نے چھوڑ کے جانا ہے, اس میں ٹوٹل ایکویلٹی. یہ میوچل کنسنٹ یہاں پہ ہے, لیکن اگر یہ ہو جائے کہ مرد کمائے گا میں گھرداری کروں گی, یہ نہیں ہے. یہ عجیب لاجک ہے. نہیں عجیب, دیکھیں یہ یعنی یہ کنسنٹ قبول نہیں ہے, یہ کنسنٹ قبول نہیں ہے کہ مرد باہر کے کام کرے میں گھر کے کروں. سیدہ عائشہ کے پاس پیسے نہیں تھے, ایسا ہی ہے نا, کم تھے. حضرت ختیجہ کے پاس زیادہ تھے. بے شک. تو اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں برائی, میں نے کب کیا برائی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر برتن دھونے میں کنسنٹ قبول ہے تو کمائی اور عدم کمائی میں کیوں نہیں. میں ایک عرض کروں, یہ جو ڈسکشن ہے یہ موجودہ دور کے جو فیملی کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ایک ہمبل سبمیشن میری یہ ہے کہ جو ہماری جو بڑی ہستیاں ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ وضو کے بغیر نام بھی نہیں لینا, ان کی ذاتی زندگی کو اس طرح ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر ہم یہ بات کریں کہ سیدہ عائشہ کے پاس پیسے کم تھے یا حضرت خدیجہ کے پاس مال, میں بالکل اس طرح کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک علیحدہ ہسٹوریکل انکوائری ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو موضوع زہر بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے سوشل پریشرز ہیں جن کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے, اور فورسز ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر زمانے کی کچھ فورسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت کیا اور وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. وہ اکانومی, دیکھیں ایگریکلچرل اکانومی تھی نا, تو وہاں سوسائٹی, وہاں فیملی کچھ اور طرح کی تھی. آپ کو زیادہ بندے چاہیے ہوتے تھے کھیت میں کام کرنے کے لیے. جی. اب کیا ہے, اب ہر بچہ انڈیویجول کیریئر رکھتا ہے. اب دیکھیں نا, اس طرح کی جوائنٹ فیملی رہ ہی نہیں سکتی. ایک انجینئر ہے, ایک آرکیٹیکٹ ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے, چوتھا سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی کراچی ہے, کوئی نیو یارک ہے, کوئی واشنگٹن. اب اس طرح کی جو آئیڈیا جسے کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل رومانٹسزم چل نہیں سکتا. ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اس وقت زمینی حقائق کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ فرمائیے, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں.
میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں نا کہ یہ جو آج کے جھگڑے کیوں ہیں، یعنی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے آپ کی بات کے پہلے ذرا سوچ سمجھ کر نکاح کریں، ٹھیک ہے. جو جذباتی ابال آ جاتے ہیں اور یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بقول خاندان بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سوچ سمجھ کر نکاح کریں اور ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک، یہ جو کانٹریکٹ ہے جس طرح آپ بزنس میں یونیورسل سی بات ہے نا. بالکل جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام، اور کہتے ہیں نا محبتیں بہت ساری اطاعتیں کرا لیتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں. محبت فاتح عالم. دلوں کو بھی بغیر شادی نہیں چل سکتی، محبت کے بغیر نہیں چل سکتی، محبت کے بغیر یہ ادارہ نہیں چل سکتا. یہ ادارے کی کا سیمنٹ ہی شادی ضرورت نہیں ہو سکتی. شادی ضرورت نہیں ہو سکتی. شادی کے لیے محبت سب سے بنیادی وہ ہے کہ وہ اگر نہیں ہوگا آپ کو ایک دوسرے کی شادی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے. عزت احترام اور حفاظت یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت. دیکھیں قرآن جینڈر ایکویلٹی سے آپ کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک طرف سر آنکھوں پہ. اگر بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر ہو اور خامن جو ہے وہ کمپاؤنڈر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی ساری باتیں کہاں جائیں گی؟ اگر ان کی آپس کی محبت ہوگی تو وہ ایک دوسرے کا بہت عزت اور احترام کریں گے. مٹیریل کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے معاشرے میں ہمارے ہیں بہت. میں نے کبھی پجارو والی کو عشق کرتے ہوئے سائیکل والے کے ساتھ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا؟ ہم نے تو دیکھا ہے. ویسے ہوتا ہے، ویسے عارضی طور پہ ہو جاتا ہے. ہم اب نام نہیں لے سکتے لیکن ہم نے تو دیکھے ہیں اس طرح کے لوگ کہ وہ ایک دوسرے کے مرد کو بھی بہت امیر اور شادی چلتے ہوئے دیکھیے 20 سال 30 سالوں سے چلتے ہوئے دیکھیے کہ ایک دوسرے کا کوئی مالی مقابلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے کوئی ہو سکتے ہیں، میں مان لیتا ہوں، ہوتے ہیں، روٹین نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. نہیں معاشرے میں جب پیسہ نہ ہو تو محبت بھی نہیں ہوتی. معاشرے میں نے بہت سارے اس طرح جھونپڑیوں میں بھی خوش جوڑوں کو دیکھا ہے، اور میں نے بڑے محلات میں بھی بڑے محلات میں بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو اتنی بڑی بڑی کوٹھیوں میں آپ کو نا بے چین روحیں اور بے سکون روحیں نظر آتی ہیں، وہ بھی خوش ہو سکتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. ہم ان کو کیوں نہ خوش سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھونپڑیوں میں اتنے خوش جوڑے دیکھیں. میں خود چونکہ بہت زیادہ کام کیا، سارے موٹیویشن سپیکرز کے اوپر نا کاٹا لگا دیا. موٹیویشن ہی کوئی نہیں ہے جھونپڑی میں خوش رہے. جھگیوں میں نے کام کیا ہے. جھگیوں میں نے جتنے خوش جوڑوں کو دیکھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے، یہ محبت نہیں ڈال سکتا اللہ. نہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ محلات میں لوگ اگر پیسہ اور مادی چیزیں اگر خوشیوں کا باعث ہوتی نا تو محلات میں کبھی بھی کوئی ناخوش نہ رہتا. لیکن آپ کو جتنے بھی محلات میں لوگ ملتے ہیں زیادہ تر ان میں ناخوش ہے، بے سکون ہے. لیکن میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ محل میں گھس کے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھا کہ بھائی تو خوش ہے. جھگڑے پھر بھی یہ assumption ہے کہ وہ ناخوش ہے. جھگڑے آپ کو تب انشاءاللہ ختم ہوں گے جب آپس میں ایک دوسرے کے احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے. لو جی تینوں نہ ہونے والی گلاں نے، تو پھر نہ ہی ہوئی. نہیں میں یہ ایک جملے میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو پیدا اللہ نے کیا، اور انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی مشینری کو چلانے کے لیے جو مینول اور گائیڈ لائن اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اگر انسان اس کے مطابق چلتا رہے گا، پکی بات ہے، اس کے مطابق چلتا رہے گا تو صحیح رہے گا. اللہ نے کہا جب ایڈلٹ ہو جاؤ تو شادی کر لو. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کے قانون نے کہا نہیں 18 سال تک نہیں کرنی، میں آپ کو آپ نے آواز بھی نہیں اٹھائی، آپ نے قانون بھی پاس کرا دیا. آپ کو اللہ کا قانون جب آپ پاس کرانے کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کے قانون کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے مطابق ہم چلتے رہیں گے تو ہماری گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں حدیث کے باوجود کوئی لڑکی چاہے نا شادی ہونی ہے، ہاں تو ہو جاتی ہے الگ بات ہے. قانونی طور پہ نہیں ہو سکتی. قانونی طور پہ بھی 16 سال کی لڑکی کی اجازت ہے اور 18 سال کے لڑکے کی. بھائی 18 سال کا قانون، وہ 18 لڑکا وہ لڑکا وہ 16 سال کا لڑکی کی 16 سال کی. میں کہہ رہا ہوں جب آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں آپ کے قانون اس کے اگینسٹ ہیں، نہیں پھر آپ اپلائی کر. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ کون سا فرض ہے کہ 16 سال کی عمر میں ہی کرنی ہے؟
یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ تو ایک اجازت تھی، آپ اس کو فرض کے اوپر لے جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھریلو امور کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر اس کے مطابق ہم چلتے رہیں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ لڑائی ہو۔ بہت بہت شکریہ، فیصلہ کوئی نہیں ہوا، بحث جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔